मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुझे बच्चे का खौफ नहीं, घर वालों का खौफ कि मेरा क्या होगा कालिया। घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने शम्स को बुलाया, मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार 1 महीने से ये झगड़ा घर में चल रहा है, मुझे बड़ा गुस्सा आया शम्स के ऊपर। यार तुम्हें 100 दफा समझाया है। खैर जी, हमने कहा हम तो अब घर जाने के काबिल रहे। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको पता नहीं, पूरा वाकया मैंने व्लॉग में बताया नहीं। हुआ ये कि हमारा एक गार्ड है, शम्स नाम है उसका। मैं पूरा वाकया अहमद के साथ जो हुआ ना, मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं बता रहा हूं। और एक मेरा शागिर्द है शफीउल्लाह। कई महीने पहले हुआ ये कि मैंने इसको बाल कटाने के लिए भेज दिया हेयर ड्रेसर के पास, नाई के पास। तो शफीउल्लाह ने जाके इसकी टिंड करा दी। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी टिंड क्यों कराई है, मैंने बाल कटवाने का कहा था। घर वालों ने भी बोला था बाल छोटे करा दो, टिंड नहीं कराओ। उसके दिल में बैठ गया शफीउल्लाह का खौफ। शफीउल्लाह हमारा खादिम है ना, शागिर्द भी है। शफीउल्लाह का खौफ बैठ गया मेरे बच्चे के दिल में कि ये जब लेके जाएगा तो टिंड कराएगा। अब 1 महीने से घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए थे, भाई बच्चे के बाल कटवा दो, बकरे जैसे बाल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। 1 महीना पहले से मेरे पास अवेलेबल बंदा शफीउल्लाह ही था। मैं शफीउल्लाह को कहता अहमद को, छोटे बच्चे को ले जाओ बाल कटाने के लिए। अहमद कहता शफीउल्लाह के साथ नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। मैंने शफीउल्लाह को बोला भाई इसकी टिंड नहीं करानी, बाल छोटे कराने हैं। बच्चे ने बोला नहीं अब्बू मैं नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। 1 महीना इसी तरह प्रोग्राम डिले होता रहा, यहां तक कि बकरीद सर पे आ गई। 2-3 दिन रह गए बकरीद में। घर वालों ने कहा भाई इसको भेज दो। मैंने कहा भाई मेरे पास अवेलेबल शफीउल्लाह है और मैं बेटा उसको समझा रहा हूं कि बाल छोटे करा देना, वो इतना बेवकूफ थोड़ी है। लेकिन बच्चे के ना लाशुरूर में ये बात बैठ गई कि शफीउल्लाह क्या करा देता है, टिंड। मैं शफीउल्लाह के साथ नहीं जाऊंगा, जो हमारा गार्ड है ना शम्स, उसके साथ जाऊंगा। मैंने हथियार डाल दिए। मैंने कहा शम्स भाई ईद आ रही है, इसके बकरे जैसे बाल हो गए हैं, तू इसको ले जा यार, उधर नाई के पास ले जा और टिंड नहीं कराना, खुदा के लिए इसकी टिंड नहीं कराना। बहुत समझाया। शम्स ने बोला बेफिक्र नहीं। मैंने कहा ये 1 महीने से जा नहीं रहा कि टिंड ना हो जाए, और वैसे भी अब तो टिंड और बुरी कि ईद आ रही है ना, बिल्कुल ही ये ऐसे ही है, शादी वाले दिन आप गंजे होके बैठ गए। सही। हुआ ये कि जब बच्चा आया तो फुल टिंड हुई हुई थी उसकी। मुझे बच्चे का खौफ नहीं, घर वालों का खौफ कि मेरा क्या होगा कालिया। घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। भाई 1 महीने से ये फट्टा। अच्छा घर वालों ने भी बहुत ताकीद से, टिंड नहीं होनी चाहिए इसकी। मैंने भी कस्में और पूरे जितने भी रहन रखवा सकता था, जो जायदादें, कि भाई टिंड नहीं होगी, जो श्योरिटी आपने लेनी है, जो तसल्ली, नहीं होगी टिंड, बेफिक्र रहो। जब मैं आया तो रिपोर्ट ये मिली कि उसकी टिंड हो चुकी है। मैंने शम्स को बुलाया, मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार 1 महीने से ये झगड़ा घर में चल रहा है, टिंड नहीं करानी, टिंड नहीं करानी। बच्चा भी कह रहा है, बच्चे की मां ने भी बोला हुआ है। मैंने कहा या तो मेरी भी टिंड करा दे एहतजाज में। मुझे बड़ा गुस्सा आया शम्स के ऊपर। यार तुम्हें 100 दफा समझाया है। शम्स कहता है, रोने वाला हो गया ना बेचारा, कह रहा है हुआ ये कि ये रो रहा था, कुर्सी पे बैठ नहीं रहा था। मैंने कहा इसके लिए पापड़ ले आता हूं दुकान से, सामने शॉप से क्या ले आता हूं, पापड़ खाता रहेगा और बाल कटते रहेंगे। कह रहा है मैं पापड़ लेने गया हूं, वापस आया तो आधी टिंड हो चुकी थी। सही। तो जब आधी हो ही गई है तो अब आधी तो और बुरी लगेगी ना। कह रहे हैं आप मुझ पे गुस्सा ना करो, मैं उससे पहले लड़ चुका हूं नाई से, इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी तुम्हें। खैर जी, हमने कहा हम तो अब घर जाने के काबिल रहे। खैर मैं काफी देर बाद गया, मुझे लगा कि अब थोड़ा गुस्सा, तो वो कैप पहन के घूम रहा है।
آج کل کے بچوں کے بھی تو, ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے, ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے, یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا, 1 مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس. اچھا خیر, یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں, ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد, ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے. مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہوں تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے, فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں. دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں, واش روم ہوٹلوں کے 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے. 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. تو انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, پتی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیا ہو گئے ہیں؟ سمٹ گئے. میجورٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں. مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہیں, تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے. لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے 2 بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا. یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آبادی کا ریشو جب بڑھتا ہے نا تو آفیسر لیول کم ہوتے ہیں, اور نیچے جب آپ نے سب کو MBA کرا دیا, مینیجر بنا دیا, تو کمپنی تمہارا باپ چلائے گا. افراد تو وہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, ڈگریاں لے کے گھومیں گے, جاب ملے گی نہیں. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جاب نہ کرو بزنس کرو. بھائی یہ ترغیب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے تاجر آئے, بہت بڑے تاجر. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا اتنا بڑا بزنس ہے, لیکن میرے پاس جب ملازمین تھوڑا سا کام سیکھتے ہیں تو بجائے جاب کرنے کے اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو منع کریں کائنڈلی یہ کام نہ کریں, اس سے تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں. میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بزنس کر لیں, اور آپ کو کہتا ہوں کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ان کا بزنس چلانے کے لیے ان کی کمپنی میں آپ ملازم بن جائیں. میں نے کہا بھائی یہ نیچرل ہے, جب بہت سارے لوگ بزنس کریں گے تو بزنس چلانے کے لیے ان کو افراد بھی تو چاہیے ہوں گے نا.
تو جب ان کو افراد نہیں ملیں گے تو وہ بزنس چھوڑیں گے, جب چھوڑیں گے تو وہ کہیں ملازم لگیں گے. یہ خود بخود آٹومیٹیکلی قدرت کا نظام ہے. سارے 17 گریڈ کے آفیسر بن ہی نہیں سکتے. آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت نیچے بہت سارے لوگ ہوں, تو لوگ ہوں گے تو آفیسر بنے گا نا. تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس سینس نہیں ہے بالکل. تو آپ نسل بڑھاؤ میرے بھائی, یہ قدرت فیصلہ کرے گی کہ کتنے لوگوں نے آفیسر بننا ہے, کتنے لوگوں نے مزدور بننا ہے, کتنے لوگوں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, کتنے لوگوں نے کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بن کے جاب کرنی ہے, کتنے نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ نیچر کرتی ہے, اور آبادی کے ریشو کے لحاظ سے نیچر خود ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. این ممکن ہے 2 بچے ہوں وہ ٹماٹر بیچیں, این ممکن ہے 18 ہوں سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہوں, کروڑ پتی بنے ہوئے ہوں. تو یہ فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قدرت کے ہاتھ میں. تو یہ عجیب قسم کی منطق لوگوں نے چلائی ہوئی ہے بیوقوفوں والی. تو میرے بھائی وہ بات تو میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, ولاگ کی بات کر رہا تھا. اصل میں میرے کچھ ولاگس ہیں جن پر لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آلتو فالتو قسم کے ولاگ بنا رہے ہیں جو مفتی صاحب کی پرسنالٹی پہ جچتے نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کبھی منہ پہ رومال لپیٹ کر بکری خریدنے جا رہے ہیں, کبھی منڈی میں گائے خریدنے کا ولاگ بنا رہے ہیں. کیا اچھی چھوری حرکتیں مفتی صاحب نے شروع کر دی. اچھا, میرا ایک بیان بھی لوگ چلا رہے ہیں ساتھ میں نا کاٹ کے کہ تم اپنے ماموں کے جا رہے ہو, تم اپنی ولاگر یہی تو کر رہے ہیں, میں اپنی نانی کے جا رہا ہوں, میں اپنے ماموں کے جا رہا ہوں, آج میں اپنی ساس سے مل. تو میں نے اس پہ ان کا تھوڑا سا ریکارڈ لگایا کہ ابے تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا, ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا. چلو وہ تو پیسہ کمانے کے لیے بنا رہا ہے, آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ولاگرز کیا کر رہے ہیں؟ میجورٹی کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی کام نہیں, بس آج یہ لگ رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج وہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے میرے اوپر ریکارڈ لگایا میرا کہ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہو, میں بکری خریدنے جا رہا ہوں. اور بھائی تم جا رہے ہو, جاؤ خرید کے آ جاؤ, دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو آج میری مرغی نے انڈا دے دیا, آج میری مرغی کے انڈے سے چوزا نکل گیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ولاگ میں, آج ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں, آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے. تو یہ جو میرے ولاگ ہوتے ہیں نا, مرغی انڈا دے رہی ہے, آج میری مرغی نے چوزا نکالا, آج میں بھینس بدل کے بکری خریدنے جا رہا ہوں, یہ ولاگ برائے ولاگ نہیں ہوتے. اگر میں پروفیشنل ولاگر ہوتا تو اتنی بدتمیزی سے ولاگ نہ بناتا. میں جو پروفیشنل ولاگر ہوتے ہیں نا ان کے ولاگ دیکھو, ان کا اسٹینڈرڈ اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں زمین اور آسمان. ہمارا انتہائی تھکا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے, انتہائی تھکا ہوا, سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے امریکہ میں کسی نے وہ گفٹ کیا ہے اسٹینڈ, وہ بھی پتہ نہیں کدھر گھوم گیا, تلاش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب موبائل ہرایا تو نہیں کرو نا, اسی موبائل سے بن رہے ہیں. اس کا مقصد ولاگنگ نہیں ہے, اس کا مقصد موٹیویشن ہے تاکہ آپ کو جانور پالنے کی ترغیب ہو. ابھی جس نے پرچی دی نا وہ میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی ہے, اس کو میرے ولاگ دیکھ کے بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ اچھی بات ہے نا, بکری پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. کچھ پبجی سے تو ہٹانا کم از کم. دودھ آئے گا گھر میں, آرگینک دودھ آئے گا, خالص دودھ آئے گا, توازو پیدا ہوگی, آرگینک گوشت کھانے کو ملے گا, جانوروں کی نسل بڑھے گی, گوشت کیا ہوگا اس سے سستا ہوگا. باہر ملکوں میں اتنا موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا جانور پالنے والوں کو کہ آپ کی سوچ ہے, وہ غریب ملک نہیں ہے, ارب پتی ملک ہیں, پھر بھی گائے بکری پالنے والوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ارب پتی ملک ہیں, آپ غریب ملک ہو اور آپ بکریاں پالنے والے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. ناروے میں جب تھا نا, اتنا ارب پتی ملک ہے, وہاں کہتے ہیں گائے پالو گے نا, گائے مر گئی تو حساب دینا ہے آپ نے, اللہ کو بعد میں حساب دو گے, حکومت کو پہلے. مری کیوں؟ ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک کا ایک سرمایہ ضائع ہو گیا, اور ہم غریب ملک ہے, اور ہمارے ہاں لوگوں کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی کہ آپ مرغیاں پالو, یہ پروڈکٹ بڑھے گی تو گوشت سستا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ دودھ سستا ہوگا, گوشت سستا ہوگا. پبجی سے ہٹیں گے لوگ, ویڈیو گیم سے ہٹیں گے لوگ. تو یہ ترغیب دینا. اور بقرعید کے ولاگ جو میں بناتا ہوں اس سے مسلمانوں کے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی موٹیویشن ہے. اس میں یہ تہوار ہے تو اس کو طبیعت سے انجوائے کیا کرو, سمجھ رہے ہو. کیونکہ آہستہ آہستہ اہل اسلام میں مذہبی تہواروں کو منانے کا جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور. کتنے لوگ ہیں یورپ امریکہ میں, ان کو نہ عید کا پتہ چلتا ہے نہ بقرعید کا پتہ چلتا ہے.
ایک بات بیان کر کے بس میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. دیکھو مذہب جتنا بھی کمزور ہو جائے نا, سب سے آخر میں پتہ ہے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ مذہب کے تہوار. ہندو جتنا بھی سیکولر ہوگا, اپنی جو مذہبی عید ہے اس میں وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرے گا. عیسائی سیکولر ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے, کرسمس کے دن وہ عیسائی بنتے ہیں. تو سب سے آخر میں مذہب کی جو چیز چھوٹتی ہے نا, وہ کیا چھوٹتا ہے؟ تہوار. تو اگر کسی قوم سے مذہب کے تہوار چھوٹ گئے نا, عیدیں چھوٹ گئیں, اس کا مطلب وہ مذہب ختم, نام و نشان ختم. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں جنہیں نہ عید کا پتہ چلتا ہے اور نہ بقرہ عید کا. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس کا مطلب آپ کا مذہب سے جو آخری گرہ تھی نا, وہ گرہ بھی ختم ہو گئی. تو اس لیے اپنے تہواروں کو بچا کے رکھنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. تبھی میں جب یورپ امریکہ جا کے بیان کرتا ہوں نا, ان لوگوں کو بولتا ہوں بھائی رمضان کو صحیح طرح سے منایا کرو, پتہ چلے دنیا کو رمضان آیا ہے مسلمانوں کا. کرو دعوتیں ایک دوسرے کی, اجتماعی افطاریاں کرو, عید کو صحیح طبیعت سے منایا کرو, پتہ چلے عید کا دن ہے. بقرہ عید کو طبیعت سے منایا کرو, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں. اونٹ میں بچے بیٹھ کے گھوم رہے ہیں, اونٹ آ رہا ہے جا رہا ہے, اس سے ہمیں شو مارنا مقصد نہیں ہے. ہم تو جو بیچارہ اونٹ لے کر آئے تھے وہ تو خود زکوٰۃ کا مستحق لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. یا تو میں لایا ہوتا نا 30 لاکھ کا اونٹ, پھر شو مار رہا ہوتا, تو آپ کہتے یار آپ اکیلے نے تھوڑی اونٹ خریدا. ہم جو بچڑا لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایسا تھوڑی 50 لاکھ کا بچڑا تھا, کوئی نارمل بچڑا تھا. بعد میں جا کے دانت چیک کیے کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو اس کا مقصد سوائے اس کے کہ بھائی لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ یہ ہمارا تہوار ہے, اور ایک بڑا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے جھانسے سے نکالنا بھی ہے کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. 15-20 سال پہلے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی ڈپریشن میں گزرے گی, ٹینشن میں گزرے گی, کھلاؤ گے کہاں سے, پہناؤ گے کہاں سے. میں کہتا تھا یہ سب بکواس میرے سامنے مت کیا کرو. یہ ہماری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. 15-20 سال میں پہلے یہ کہتا تھا بچے ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں, یہ ہوں گے تو گھر میں خوشیاں آئیں گی, احمد کی ٹنڈ ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ آج اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا, دنیا کو دکھا دیا. تو میں بچوں کو لے کے بھی اس لیے بچے دکھانا مقصد نہیں ہوتا, گھما کے یہ بتا رہا ہوتا ہوں بھائی کہ دیکھو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جو گورے گزار رہے ہیں. گورے کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم کیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ بچے. ہو سکتا ہے یہ بچے آپ کو بوجھ لگ رہے ہوں, دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں انسان کو, اپنے بوجھ نہیں لگتے. جب دوسرا ایک بچہ گود میں, ایک پیچھے اور ایک ادھر واکر میں ہوتا ہے نا, تو انسان کو لگتا ہے بیچارہ کتنی ٹینشن میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے بھائی, جس کے ہیں اس کو نہیں لگ رہا ہوتا. صحیح ہے نا؟ تبھی تمہیں بتا رہا ہوتا یار اتنے بچوں کے ساتھ میں خوش گھوم رہا ہوں, تو تمہیں کیا موت آ رہی ہے. تو یہ موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ یہ فیملی پلاننگ والوں کے نعرے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, یہ خود برباد ہوئے, تمہیں بھی برباد. یہ انٹیاں جو ترغیبیں دے رہی ہیں نا ٹی وی اور چینلوں پہ آ کے کہ خواتین بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, ایکچولی ان کی اپنی زندگیاں جا کے دیکھو کیسی بھیانک ہیں. ان بیچاریوں کو کہیں سے محبت نہیں ملتی, ترستی ہیں خدا کی قسم یہ محبت کے لیے. بس تھوڑی دیر جو ٹی وی میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے نا, اتنی دیر ان کی عزت ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں بیچاریوں کی. زندگیاں برباد ہیں ان کی زندگیوں سے خوشیاں چھن گئی ہیں. تو تمہیں بھی برباد کرنا چاہ رہی ہیں یہ انٹیاں. نہیں آ رہا سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ایسے ہی چلتے رہو. یہ بیچاری لبرل انٹیاں, ان کی اپنی زندگیاں, کوئی ہماری دادیاں نانیاں لبرل نہیں تھی, مذہبی تھی, کیا انجوائے کیا انہوں نے لائف کو یار. ہم نے جادیوں سے چماٹے بھی کھائے ہیں خدا کی قسم, ماؤں سے بھی پٹے ہیں. صحیح ہے نا؟ بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کی ہے سب بہن بھائیوں نے مل کے. ہم تو اپنی بوڑھی ماؤں دادیوں نانیوں کو دیکھتے ہیں, وہ تو اتنی اس طرح والی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی, بہت انجوائے کیا انہوں نے لائف کو. اور آج لبرل سیکولر طبقہ عورت کو جس ٹریک پر ڈال رہا ہے نا, اس سے اس کی لائف میں صرف ایک ایجوکیشن, جاب, پیسہ آ جائے گا, انٹرٹینمنٹ ختم, محبتیں ختم, برباد, بیڑا غرق. تو اس لیے اس بیڑے غرق سے بچو.